काफ़ी देर से इंतज़ार में था, बल्कि आपके दफ्तर में बैठा मैं इंतज़ार करता रहूं ताकि मैं इसमें कर सकूं। जनाब वाला गुजारिश ये है, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि आज पाकिस्तान जिसको हम ज़रई मुल्क कहते हैं, कहते थकते नहीं हैं और बड़ी शेखी से हम बाहर पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी हैं, हमारी मैशियत का दारो मदार उसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत पर है। और अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र में ज़राअत ही एक ऐसा शोबा है जो सबसे ज़्यादा सम और अदर, मैं किसी की ब्लेम गेम नहीं करूँगा, वो निगलेक्ट होते 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 आज इस हालत को हम पहुँच गए हैं। जनाब चेयरमैन साहब, ये सारे हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं ये तकरीबन ज़िम्मेदार हैं, उनमें से कुछ कारोबारी भी लोग भी होंगे, लेकिन अक्सरियत इनकी वो लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं। और आज से कुछ अर्सा पहले चले जाए, ज़्यादा दूर नहीं, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि वी वर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये सोचें कि आज से कुछ साल पहले जब हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, वी वर कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री। और मैं 1993 से 97 तक जनाब चेयरमैन मैं सूबाई वज़ीर ज़राअत था। मैं इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए, शायद इनके इल्म में भी होगा कि कॉटन एक वाहिद क्रॉप थी, कॉटन एक वाहिद क्रॉप थी। मुशाहिद साहब सुने प्लीज जी। कॉटन एक वाहिद क्रॉप थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान अर्न कर रहा था उसमें 65% कॉटन और उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा था। आज हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। Few years back we were cotton exporting country, we were wheat exporting country. आपको अंदाजा है कि इस साल का आपका ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल कितना है? We have crossed 4.5 billion US dollars. और इस साल जो चल रहा है, इस साल हमारे ख्याल में it will not be less than 6 billion dollars. किधर जा रहे हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज के हमारे हालात वो हैं, अगर हम इनसे जिक्र करें, इनको बताएं कि किन हालात में फॉरेन एक्सचेंज हमें मिली थी और क्या उस फॉरेन एक्सचेंज के साथ हुआ है, तो फिर एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं इस रौले में नहीं पढ़ना चाहता जो इन फाजिल मेंबरान ने जिक्र किया है। मैं हल्फन आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, मेरा दिल इनसे ज्यादा दुखी है और इनसे ज्यादा परेशान है कि आज हमारे लोग अट्टे की लाइनों में लगकर अपनी जानें दे रहे हैं। कहना बहुत आसान है, किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है कि जी ये वफाकी हुकूमत ने ये कर दिया, हम कहते हैं सूबाई हुकूमत ने। ये सारे वो लोग हैं जो आइन बनाने वाले हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कानून साजी करते हैं। क्या इनको नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है वीट पॉलिसी के अंदर, किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट इसमें मदाखलत करती है? इसके बावजूद मैं आपको आगे फिगर्स भी दूंगा इन मेंबरान की नॉलेज के लिए कि कितना कैरी फॉरवर्ड था पिछले साल हमारे पास, हमने क्यों रिपोर्ट किया। अब केपीके का बड़ा शोर पड़ा हुआ है। मेरे साथ इन ये तमाम केपीके के जो सेनेटर्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। जनाब चेयरमैन, जो जिसने मांगा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चैलेंज कर रहा हूं, जो जिसने हमसे मांगा है, हमने आंखें बंद करके उनको उतनी वीट प्रोवाइड की। मैं आपको सेंटर्स बता सकता हूं कि किस सेंटर से कितनी वीट लिफ्ट हुई है। अब हमारे पास एक एजेंसी है जिसका नाम पास्को है। उस पास्को ने जनाब चेयरमैन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को भी गंदम देनी होती है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, ऑल आर्म्ड फोर्सेस आर इंक्लूडेड। आजाद जम्मू कश्मीर को देनी होती है, गिलगित बल्तिस्तान को देनी होती है। और हमने अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स या खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग द ईयर जिधर कमी पेशी महसूस होती है, या जो हम गवर्नमेंट वीट इंपोर्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, वो हम उनके स्टॉक्स में रखते हैं ताकि जिस जो भी डेफिसिट एरियाज हो, या हम वहां से दे देते हैं या हम सरप्लस एरियाज से उनको ट्रांसफर करके डेफिसिट एरियाज में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, हमने तो यकीन जानिए अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जो मर्जी हो हम पर ये इल्ज़ाम कम अज़ कम ना आए। और ये वजीर आजम की खसूसी हदायत थी, वल्लाह बाखुदा, ये अराउंड 2 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट मिला वीट का इस साल। और इसमें मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं ये बात कि 4 दफा हमने टेंडर्स हुए कैंसिल किए, प्राइम मिनिस्टर नहीं माने कि यार ये इस फॉरेन एक्सचेंज के बदले में ना ये बहुत महंगा, इनको नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ। और खुदा की कुदरत देखें कि इंटरनेशनल मार्केट्स का ट्रेंड डाउनवर्ड था,
وہی گندم ہمیں بڑے سستے داموں میں ملی, ہم نے لے لی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, تمام صوبائی حکومتوں نے, ہمارے بھائی ہیں پاکستانی لوگ ہیں نا جی, انہوں نے کھانا ہے, ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں, انہی لوگوں کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں, اپنی عوام کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری شارٹیج ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آئے. تمام چیف سیکرٹریز کے ساتھ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میٹنگز کی, سیکرٹری فوڈز کے ساتھ میں نے میٹنگز کی, ان کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کی. کے پی کے والوں نے, انہوں نے ہم سے 2 لاکھ ٹن گندم کی ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہمیں 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم پرووائڈ کرنی ہے. انہوں نے تقریباً 1.2 ملین ٹن, انہوں نے 1 ملین ٹن اور اضافی ڈیمانڈ کی, ہم نے وہ بھی ان کو دی. بلوچستان نے جتنی گندم ہم سے ڈیمانڈ کی ہم نے دی. سندھ نے جتنی گندم ڈیمانڈ, اب پنجاب سرپلس صوبہ ہے ویٹ کا, پنجاب سرپلس صوبہ ہے. ہمیں پتہ ہے جو سندھ کے حالات تھے فلڈز کے بعد, ہمیں پتہ ہے جو سندھ میں تباہی بربادی ہوئی فلڈز میں, ہمیں پتہ ہے بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن, لسبیلا, آگے گوادر تک جو تباہی ہوئی, وی نو اٹ اینڈ وی ور دیئر ود ویری اوپن ہارٹس کہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے نہیں کام آنا تو کس نے کام آنا, یا آج نہیں آنا تو کب کام آنا ہے. لیکن پنجاب میں اللہ کا شکر ہے کہ صرف ایک ضلع میں 1.5 ضلع میں 2 یا 2.5 تحصیلیں تھیں. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم تباہی سے بچ گئے, پنجاب میں وہ سیلاب نہیں آیا. اس کے باوجود انہوں نے ہم سے اضافی ویٹ مانگی. ہم نے کہا جی 100 بسم اللہ آپ آئیں. اگر آپ اب دیکھیں نا, مانگ لینا, شور مچانا, اب یہ بات سوال ہمارے سینیٹرز کا بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جب گندم پوری ہے, ابھی سینیٹر مشتاق صاحب فرما رہے تھے کہ جب گندم پوری ہے تو اٹا کدھر گیا. کیا سینیٹر مشتاق صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, کیا ان کو نہیں پتا کہ اٹے کی پروویژن جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں, ہمارے پاس تو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹس کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اے ایف سی, فوڈ انسپیکٹرز, ڈی ایف سیز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, ان کے جتنے فوڈز کے گوڈاؤنز ہیں, جتنے سینٹرز ہیں, جتنے ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے, ہر چیز پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہے. اچھا, جو پرائس چیک کرنے والی مشینری ہے وہ میجسٹریٹس, تحصیلدارز, بلدیہ کے ملازمین, دے آر آل پروونشل گورنمنٹ امپلائیز. ہم تو لکھ ان سے میٹنگز کر کے ہم تھک گئے. ہم نے کہا پلیز بیٹھو, میٹنگ کرو, کیوں لوگوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں, کس لیے. اب ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں, سمپل سی بات جناب اسپیکر, جناب چیئرمین. اب ویٹ کے سٹاکس اگر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو مجھے چاہیے کہ پرائس کو بیلنس رکھنے کے لیے میں ویٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکوں. میں لوگوں کو, اب ہوتا کیا رہا ہے کہ ویٹ ریلیز کی جاتی تھی 2200 روپے کے حساب سے. اب آپ دیکھیں پچھلے سال کی سپورٹ پرائس تھی 2200 روپیہ, گندم مارکیٹ میں بک رہی ہے 5200-5300 روپے پہ. ویٹ ریلیز کی جاتی تھی, ایک تو شارٹ ریلیزز ہوتی تھی, ریلیز کی جاتی تھی, اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ گرائنڈ ہو, بجائے اس کے اٹا بن کر اس کا مارکیٹ میں جائے, وہ گندم باہر کے باہر بک جاتی تھی اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی. سمگلنگ کے لیے ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی بارڈرز کے اوپر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ہم نے یا تو یہ کہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ سر نہیں کھپایا یا انہوں نے محنت نہیں کی. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ نئی گندم مارکیٹ میں آتی ہے, آپ کے بائرز کون کون سے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے ان لوگوں کے نام سن کے کہ جو مارکیٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں بائر بن کر, اور جتنی گندم جس بھاؤ پہ ملے وہ لے جاتے ہیں, اور 1 مہینے کے بعد اس کی پرائس اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. ٹوٹل پروڈکشن آف ویٹ, جناب اسپیکر, کو 22 ملین ایکڑز کے اوپر ہماری ویٹ کی سوئنگ ہوتی ہے, اور جتنی ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے اس کا 20% گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے, جس میں 4 صوبائی حکومتیں اور پاسکو بھی شامل ہیں. 80% آف دی ریمیننگ ویٹ از ود پرائیویٹ سیکٹر. کسی میں ضرورت نہیں ہوئی آج تک حساب مانگے کہ وہ 80% کہاں گئی. اگر وہ فلور ملز والوں نے خریدی ہے تو اس میں سے کتنی گرائنڈنگ ہوئی ہے, اگر اس کا کسی اور مصرف میں آئی ہے تو وہ کہاں گئی ہے. لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی. اور وہ ابھی وہ کوئی تھے یہاں پر سینیٹر صاحب معزز کہہ رہے تھے مافیاز ہیں. یس, مافیاز آر دیر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیں یہ شرم بھی نہیں آتی کہ ہم, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں, ہم آج جس عہدے پر میں بیٹھا ہوں پتہ نہیں میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں.
پتہ نہیں کیا حالات ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں نے ادھر نظر نہیں دوڑائی کہ جن لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا، کیا میں نے اپنے فرض کی تکمیل میں ایک قدم بھی اٹھایا؟ اور جو کام جناب چیئرمین مافیاز کا یہ عالم ہے، میں آئی ایم چیئرنگ دی شوگر ایڈوائزری بورڈ آلسو، انفارچونیٹلی آئی ایم چیئرنگ اٹ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو انڈسٹریز منسٹر ہے، بیسیکلی یہ انڈسٹریز کا سبجیکٹ ہوتا ہے، چونکہ ان کی اپنی شوگر ملز ہیں، تو مخدوم صاحب نے کہا جی اٹ وڈ بی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، آئی ایم انیبل ٹو چیئر دس بورڈ. وہ پرائم منسٹر صاحب نے فوڈ سیکورٹی کو دے دیا. آئی نو وٹ آر دی اسٹیٹ آف افیئرس، آئی نو کاشتکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے پیکیجز آئے ہیں. ایک گورنمنٹ بتا دیں، ان سب کو باتیں کرنی بڑی آتی ہیں، ایک گورنمنٹ بتا دیں جس نے کسان پیکیج نہیں دیا. کیا وہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ میرا کسان پیکیج فیل ہو جائے؟ کیا اس وقت کا پرائم منسٹر یا اس وقت کا حاکم یا اس سے پہلے کا حاکم یا آج کا حاکم یہ چاہتا ہے کہ اس کا دیا ہوا کسان پیکیج نہیں؟ فیل کرنے والی بھی مشینری ہوتی ہے، عمل درآمد نہ کرنے دینے والے بھی مشینری ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی جناب چیئرمین، جو قرضہ ہم رکھتے ہیں کاشتکار کے لیے، یقین جانیے اس کا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ کاشتکار تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا. لاہور، کراچی، بڑے بڑے شہر لے لیں اور یہ ریکارڈ اٹھا کر آپ دیکھیں. یو بینگ دی کسٹوڈین آف دس ہاؤس، یو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جناب چیئرمین، آپ منگوا کر دیکھیں کہ وہ قرضے ڈسپرس ہوئے ہیں، وہ کن لوگوں کو ڈسپرس ہوئے ہیں، کون سے لوگ مستفید ہوئے ہیں. یار ایک 12 ایکڑ کا آدمی ہے، 12 ایکڑ کا مالک ہے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1992 کی، 2005-6 کی، اور 2005-6 کے سروے کے مطابق 92-93% لوگ جو تھے وہ 12 ایکڑ سے کم ملکیت کے مالک تھے، جس میں 3 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ. یار مار دو یار ان کو اپنے ہاتھ سے. کہاں سے اتنی مہنگی پیسٹی سائیڈ لے، کہاں سے اتنا مہنگا سیڈ لے، کہاں سے اتنی مہنگی فرٹیلائزر لے، کہاں سے وہ 14 ہزار روپے کی ڈی اے پی ڈالے گندم کے 1 ایکڑ میں. پہلے تو 2 بوریاں ڈلتی تھی 1 ایکڑ میں، اب تو 1 ایکڑ کو 1 بوری کو بھی لوگ ترستے ہیں. کہاں سے اتنی یوریا لے کر آئے، کہاں سے اتنی باقی چیزیں لے کر آئے، اور پھر ہم اس کا کچومر نکال دیتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگا کر. کاشتکار کو کہتے ہیں جی کہ نہیں، اور پھر ہم بڑی اکڑ سے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ وی آر دی ایگریکلچر اکانومی، اور ہماری ایگریکلچر اکانومی جو ہے نا وہ اس کو بوسٹ ملنا چاہیے، ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ. نہیں سر، دس از فار دی فرسٹ ٹائم. یہ اس سال کا بھی ریکارڈ منگوا لیں، اس سال کا بھی جناب چیئرمین صاحب ریکارڈ منگوا لیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. ان سے کہیں کہ حبیب بینک، زرعی ترقیاتی بینک، یا 2 اسمالر کمرشل بینکس جو ایگریکلچر لون میں ڈیل کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جو لونز کی ڈسپرسمنٹ کی ہے وہ کس لیول پہ کی ہے، جا کے کس طریقے سے. کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم تو پھرتے رہے ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو ان علاقوں سے ہوں گے جہاں پر فلڈز آئے ہوں گے، ان کو مجھ سے کہیں زیادہ پتا، تکلیف بھی کہیں زیادہ ان کو پتا ہوگا، حالات کا بھی کہیں زیادہ ان کو پتا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم اس میں ایک لمحے کے لیے بھی بددیانتی کریں، یا اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خنزیر یا حرام کمانے کی انسان سوچے؟ پتہ نہیں کس قسم کی سوچ ہے ہماری. ہم مصیبت میں بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، ہم خوشی میں بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہوتا ہے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوگا کہ، اور سارے ہی ہم ہمدرد ہیں غریبوں کے. اس کے اوپر سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے جناب چیئرمین، میں 2 منٹ اور لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، ہم سبھی غریبوں کے ہمدرد ہیں. میں جب ادھر کھڑا ہوں گا تو میں یہ شو کروں گا کہ مجھ سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد کوئی نہیں. جب وہ ہمارا اپوننٹ کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا جی اس ملک کا غریب مر رہا ہے جی میں کدھر جاؤں. نہیں جی، ایسی کتن ہماری. دیکھیں ابھی ہمارا بھائی ہے سینیٹر مشتاق صاحب، یہ روٹی لے کر آئے ہیں پشاور سے، ضرور لائیں. یقیناً وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے علاقے میں لوگوں کو دکھ ہے، تکلیف ہے. واللہ ہمارا دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. جناب چیئرمین، اس میں ہمارا ایک لمحے کا بھی قصور ہوتا نا، آئی ایم دی ٹائپ کہ میں نے یہاں پر کہنا تھا کہ جناب اس میں یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارا قصور ہے. ہماری فوڈ سیکورٹی کے 13 آئٹمز ہیں.
جس میں wheat is the strongest pillar. Wheat is the only crop جو آپ کی 38% calories کو look after کرتی ہے. Wheat is the only crop جو 86-87% کی dietary جو needs ہیں وہ پوری کرتی ہے. ہم تو دیکھیں اپنی جو ہماری ہیں پلسز ہیں, دوسری چیزیں ہیں, جو 13 چیزیں فوڈ سیکورٹی کے ذمہ ہیں, وہ اپنا ہم نے پوری کی ہے. پروونشل گورنمنٹس کو لکھا ہے. اب چونکہ یہ بات درست ہے, ابھی کسی سینیٹر صاحب نے کی تھی کہ پروونشل گورنمنٹس تبدیل ہو گئی ہیں, چینج ہو گئی ہیں. نہ میں پچھلی گورنمنٹس کو کسی بلیم میں ڈالتا ہوں, ہر کسی نے اپنے اللہ کو جواب دے ہونا ہے. جناب چیئرمین, میں یہاں پر جھوٹ بول کے جاؤں گا نا, میں ایک لمحے کے لیے آپ کو میں غلط بیانی کر کے بے وقوف بنانے کی کوشش کر لوں گا. ایک لمحے کے لیے میں سیوان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر لوں گا, لیکن میرا اللہ جان رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. میرا اللہ جانتا ہے اس وقت میری نیت کیا ہے, لیکن یہ ہماری نیت ہرگز نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مخالفتیں ان کی ہوں گی, دوستیاں ان کی ہوں گی, جو مرضی کریں, لیکن ایک پینی, نکل اینڈ ڈائم وی ہیو ٹرائیڈ ٹو سیو, کہ ہماری فورن ایکسچینج جو نہ ہونے کے برابر ہے, ہم کسی طریقے سے اس کو بچائیں. اب یہ ایک بات لاسٹ تھنگ دین آئی ول وائنڈ اپ. یہ آفٹر دس یوکرین وار, یہ سب کو پتا ہے, یہ مانڈوی والا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی بیٹھے ہوئے ہیں, آفٹر دس رشین اینڈ یوکرین وار, کہاں تھی ویٹ؟ بمپر کراپ تھی یوکرین میں, بمپر کراپ تھی رشیا میں. انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بین کر دی بیکاز آف دیٹ وار. انہوں نے کہا جی ہم ایکسپورٹس نہیں کریں گے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس, آپ کا پورا افغانستان, آپ کا پورا پاکستان, they were dependent upon the wheat from Pakistan. ہم نے وہ نیڈز بھی پوری کی, ہم نے اسٹریٹجک سٹاکس بھی امپورٹ کیے. اس کے بعد بھی اگر ہم یہ محسوس کریں, اور یہ اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس $6 بلین US امپورٹ جو آئل سیڈز پہ ہوتی ہے, ہم نے جو ٹارگٹ دیا تھا کہ یہ ایریا انہانس کیا جائے اور ہم اپنی آئل سیڈز کے اوپر خود جائیں, الحمدللہ وی ہیو اچیوڈ دیٹ ٹارگٹ. وی آر ٹرائنگ, کہ جو تھوڑا بہت ٹائم ہے. لیکن میں تمام سینیٹر سے پھر گزارش کروں گا, آل دوز ہو آر موورس, سینیٹر مشتاق بھائی تو نظر آ رہے ہیں مجھے, باقی بھی جو موورز ہیں, میں ایم آلویز اویلیبل. جناب چیئرمین, جو مجھے حکم ہوگا, مجھے جتنا دکھ آپ کو ہے, ہونا چاہیے آپ کو, آپ منتخب نمائندے ہیں, لیکن یقین جانیے اتنا ہی دکھ ہمیں بھی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جی علاج شروع کیا ہے سینیٹر صاحب. اب یہ بھی آپ دیکھیں, اب آپ نے پھر بات چھیڑ لی ہے. اب میں نے علاج یہ شروع کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں 40 فلور ملے ہیں. اسلام آباد کی گندم 100% گندم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے اسلام آباد کی 40 فلور ملوں کو. 17,000 بیگز کی ڈیلی شارٹیج ہے. آؤٹ آف 38,000 بیگز جو ہماری ڈیلی کنزمپشن ہے, وی آر شارٹ آف 17,000 بیگز. اس کے باوجود میں نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا, میں نے کہا جی کہ نہیں, ہم یہ بھی پاسکو میں سے پوری کریں, اور ہم کسی طریقے سے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, کیا آنیسٹلی مجھے بتائیں, کیا اٹے کی پرائسز کنٹرول میں ہیں کہ نہیں. اب اگر آپ دیکھیں نا, اب جس آدمی نے 5200 روپے کی اوپن مارکیٹ سے لے کر گرائنڈنگ کرنی ہے, وہ آپ کو اب اس ریٹ پہ تو نہیں دے گا نا. یہ تھوڑا سا تو پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے. سینیٹر صاحب جی پلیز سینیٹر صاحب اب آئیے نا جی, اب 2 دن پہلے آئیے, 2 دن تک کڈو اوکے سوکھے, کہ وہ بھی نہیں نکل رہے. آپ کو وہ 4 سال بھول گئے, پچھلے ہر چیز بھول گئی, یہ 2 دن نہیں بھول رہے آپ کو. اب آپ کی مان لیا بھائی ہماری ہے, تو یہ 2-4 دن ٹھہر کے ہم سے سر 2-4 دن ٹھہر کے آپ کو حساب دے دیں گے بھائی, ضرور دے دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.